अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 15 दिसंबर 2025 है और फ्रैंकफर्ट शहर के अंदर आप सुबह जब धूप निकली है तो उसमें कुछ मनाज़र देख रहे हैं किस तरह जो काम कारोबार ज़िंदगी रवां दवा है। लेकिन कल ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसका जिस लेवल पे भी क्या उसको उसकी क्या कहते हैं मज़म्मत की जाए वो कम है। दुनिया में आजकल लाकानूनियत और इंसानों के ख़िलाफ़ जो जुल्म है, जो ज़्यादती है, वो बढ़ता जा रहा है। अब इसराइल के जो बसने वाले लोग यहूदी हैं, आम लोग जो मुख्तलिफ़ मुल्कों में बसते हैं, उनके ऊपर इस तरह से हमला करके लोग मार देना, क्या ये कोई अक्लमंदी है या कोई जहाद है या कोई अच्छा फ़ेल है? ये बहुत ही बुरा है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इंसानों के ख़िलाफ़ इस तरह की ज़्यादती को नापसंद किया। और अल्लाह ताला का जो कुरान पाक में इरशाद मिलता है कि एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इस वाक़या को देख के एक चीज़ जो दिल में आती है वो ये है कि आज के दौर में अल्लाह ताला ने जिस इमाम को भेजा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल तालीम से लोगों को रूशनास करवाए, उसका इनकार करके पूरी दुनिया ने और पूरे जो दूसरे मज़ाहिब हैं, मुसलमानों के अंदर जो फ़िरक़े हैं, उन्होंने अब ये रिज़ल्ट देख देख के सोचना ज़रूर शुरू कर दिया है कि कहाँ है वो मसीहा जिसने आके पूरी दुनिया को मोहब्बत के साथ इकट्ठे मिल के रहना सिखाना था। अब मैं आपको पहले ये एक दो वीडियोस दिखाता हूँ जिसमें आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह ये वाक़या हुआ। सोशल मीडिया पे ये वायरल हो चुकी हैं, लेकिन पहले आप इसको एक दफ़ा देख लें। Oh mon gros! Ouais, mais il y a son pote, il va se faire tirer dessus. Il est trop con le mec à l'arme. An attack on Jewish Australians is an attack on every Australian. There is no place for this hate, violence and terrorism. ने ये वीडियोस से अंदाज़ा लगा लिया होगा किस तरह दो बंदे जो हैं वो गन ले के पहले पुल के ऊपर से फायरिंग करते रहे हैं। उस प्रोग्राम जो कि यहूदियों का हो रहा था, कोई फेस्टिवल, फिर उस एक नीचे उतरा है और फिर उसने फायरिंग जारी रखी। बाप बेटा थे और उनका बदकिस्मती से जो नाम है वो मुसलमानों जैसा था। उसके ऊपर पूरी दुनिया में यही पहला जो ख्याल या प्रोपेगेंडा था कि ये पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं निकले। एक वीडियो क्लिप के अंदर एक बंदा कह रहा है कि उनका इंडियन नज़ात थे वो, यानी बाप इंडियन और इटालियन मिक्स। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, ईरानी हो। असल बात यह है कि उनके साथ नाम मुसलमान जुड़ा हुआ है और इसको बेस बना के ये जितने मुल्क हैं तरक्की याफ्ता, ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा शुरू करेंगे कि ये देखें इस्लाम ये सिखाता है। और बात यह है कि आज के दौर में जो इमाम महदी या जो इमाम वक़्त के इमाम आए हैं, उन्होंने ये सबक सिखाया कि जो जिहाद तलवार वाला था, जो लड़ाई वाला था, वो उस ज़माने की ज़रूरत के मुताबिक था। लेकिन आज जो जहाद चल रहा है, दुनिया तरक्की कर रही है ये इल्म के मैदान में, और ये जो प्रोपेगेंडा होता है सोशल मीडिया पे भी और किताबों के ज़रिए और अखबारात के ज़रिए, ये जो सोशल मीडिया में मुख्तलिफ नेट्स बन, इसका जवाब जो है ये तलवार के साथ या गोली के साथ देना जहाद नहीं है। इस पे मैं अभी एक तकरीर के चंद जो है कटिंग्स भी साथ लगा देता हूँ जो हमारे
مرحوم مولانا لائق احمد طاہر صاحب کی تقریر تھی جلسہ میں، کل بھی میں نے اس کو شیئر کیا تھا ان کی وفات کی خبر کے ساتھ، تو اس کو بھی آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا جو موقف ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ بے گناہ لوگوں کے اوپر گولیاں برسا کے یا ان کو مار کے یہ کہا جائے کہ یہ جہاد ہے. یہ سراسر زیادتی ہے، یہ اصل اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، اور اس طرح کے جو واقعات ہیں اس کی مکمل مذمت کرتی ہے جماعت احمدیہ اور ہر احمدی. تو اس واقعہ کو ذہن میں رکھ کے آپ یہ جہاد کے متعلق جو چند الفاظ سنے، پوری تقریر پڑی ہوئی ہے یوٹیوب پہ. Background's Indian and Italian. Like, I think he's, yeah, so. His mum's Italian, right? Yeah, his mum's Italian, yeah. Dad's Indian, yeah. Yeah. So, mate, I mean, of all the people to... You wouldn't expect it. One thing that we used to talk about was he was licensed for firearms. Yeah. So I think that is one of the things that sort of... أنما قتل الناس جميعا. صدر گرامی قدر اور حاضرین و ناظرین کرام، آج مجھے آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے اسلوب جہاد سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے. یہ حصہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 33 سے ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے: جس نے بھی کسی ایسے نفس کو قتل کیا جس نے کسی دوسرے کی جان نہ لی ہو یا زمین میں فساد نہ پھیلایا ہو، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. جہاد کی تعلیم مومن کی زندگی کے ہر لمحے سے تعلق رکھتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد بچپن سے شروع ہوا اور بڑھاپے تک جاری رہا. یہ جہاد جبل نور پہ غار حرا میں اس شان سے جاری تھا کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اشش کر رہے تھے. یہ جہاد اس وقت بھی جاری تھا جب آپ خانہ کعبہ میں جا کے اکیلے اپنے رب کریم کے ساتھ راز و نیاز کیا کرتے تھے. یہ جہاد طائف کی بستی میں بھی جاری تھا، اور اس وقت بھی جاری تھا جب کہ آپ وہاں پہ خون میں لت پت اللہ تعالیٰ کے حضور یہ عرض کیا کرتے تھے: اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. یہ جہاد غار ثور میں بھی جاری تھا. یہ جہاد راتوں کے اس لمبے قیام کے دوران بھی جاری تھا، جبکہ روایات کے مطابق لمبے قیام کی وجہ سے آپ کے پاؤں متورم ہو کے پھٹ جایا کرتے تھے. اور صدر گرامی قدر، یہ جہاد اس وقت اپنے انجام کو پہنچا جب آپ ہر آنکھ کو اشک بار چھوڑ کے پھر رفیق الاعلیٰ کہتے ہوئے ارشاد سنتے ہی نکلا: اللہ اکبر، الحمدللہ. جب تک مولانا بیمار ہیں یہ سب ان کی تیمارداری کریں گے، ان کے آرام کا خیال رکھیں گے. سبحان اللہ. بے شک یہ ظرف خدائے دو جہان صرف اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے. اپنے مرشد و آقا کی خدمت کے لیے آئے ہوئے ڈاکٹر یہ حکم سنتے ہی فوراً مولانا ظفر علی خان صاحب کی خدمت میں پہنچ گئے. کچھ دوائیاں دیں، پھر کچھ انجیکشن لگائے، اور اس وقت تک وہاں سے نہ ٹلے جب تک آپ کی طبیعت نہ سنبھل گئی. تو یہ ہے وہ اسلوب جہاد جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ دشمن سے بھی انسانیت کے ناطے ایسا منہ نہ موڑو کہ یوں لگے کہ انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے. آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا اقتباس سنا کے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں: نئی زمین ہوگی اور نیا آسمان ہوگا. اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا. سب ملتیں ہلاک ہوں گی مگر اسلام، اور سب حربے ٹوٹ جائیں گے مگر اسلام کا آسمانی حربہ کہ نہ وہ ٹوٹے گا نہ کند ہوگا جب تک دجالیت کو پاش پاش نہ کر دے. فرماتے ہیں خدا کا ایک ہی ہاتھ کفر کی سب تدبیروں کو باطل کر دے گا، لیکن نہ کسی تلوار سے اور نہ کسی بندوق سے، بلکہ مستعد روحوں کو روشنی عطا کرنے سے اور پاک دلوں میں ایک نور اتارنے سے. حضرات، وہ مستعد روحیں اور پاک دل کون ہیں؟ وہ آپ ہی تو ہیں جنہیں روشنی عطا کی جائے گی.
اور جن کے پاک دلوں پر نور اتارا جائے گا، کیونکہ آپ کے علاوہ آج دنیا میں کوئی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب جہاد سے دل محبت کرنے والا نہیں ہے۔ دعا ہے کہ یہ نور جلد از جلد ہر احمدی کے خانہ دل پر نازل ہو کر اسے مینار نور میں تبدیل کر دے، اور اس کی ذوف شانی دور دور تک ہونے لگے، اور سسکتی ہوئی انسانیت احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی آغوش میں آ کر یہ کہنا شروع کیا کہ اسلام تو محبت کا مذہب ہے، آشتی اور صلح کا مذہب ہے۔ یہ یکدم ایسی پاک تبدیلی پیدا ہوئی، مجھے اس سے وہ بات یاد آئی جو ایک موقع پہ حضرت خلیفہ ثالث رحمہ اللہ نے فرمائی تھی۔ فرمایا کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ احمدیوں کی تعداد کتنی ہے؟ میں نے کہا کہ دیکھو، جہاں تک ناسخ منسوخ کا تعلق ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے تو کم و بیش سارے کے سارے مسلمان سمجھتے تھے کہ قرآن کریم میں ناسخ منسوخ ہے۔ آپ کی تعلیم کے نتیجے میں یہ ایک پاک تبدیلی پیدا ہوئی کہ اب شاذ ہی کوئی ہوگا جو ناسخ منسوخ کو مانتا ہو، اور اس نقطۂ نظر سے جماعت احمدیہ کے نقطۂ نظر سے اتفاق کرتے ہیں، اس حد تک وہ احمدی ہو چکے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ دیکھیے وفات مسیح کا مسئلہ ہے، کس شدت سے اس مسئلے پہ لوگ قائم تھے، لیکن اب بھاری تعداد میں عرب دنیا اور دوسرے مسلمان ہمارے مسلک سے اتفاق کرتے ہیں، اس حد تک یہ لوگ احمدی ہو چکے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک جہاد کا مسئلہ ہے، آج خدا تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اسلوب جہاد کے نتیجے میں ایسا غیر معمولی انقلاب پیدا ہوا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج ساری دنیا، مغربی دنیا تو پہلے ہی اتفاق کرتی تھی، ساری کی ساری مشرقی دنیا آج ہمارے ساتھ اتفاق کرتی ہے، اور اس نقطۂ نظر سے آج کل عالم میں احمدی ہی احمدی بس رہے ہیں، اور یہ ایک عجیب نشان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا۔ حضرات، اے کاش کہ امت مسلمہ نے جہاد کے مسئلے پر معمور زمانہ حکم عدل اور وقت کے امام کی آواز پر کان دھرے ہوتے تو اسے ان دکھوں اور کرب میں سے گزرنا پڑتا جس کی کسک آج مسلمان ہی نہیں غیر بھی محسوس کر رہے ہیں۔ ایک غزوے سے واپسی پہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجانا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔ ذرا غور فرمائیے کہ ایک ایسی جنگ جس میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہے، ایک ایسی جنگ جس میں آپ کے جانثار صحابہ کرام اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بیتاب ہیں، ایک ایسی جنگ جس میں صحابہ کے دلوں میں شہادت کی آرزو مچل رہی ہے۔ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو جہاد اصغر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکمت اور دانائی کے بادشاہ تھے، اگر آپ اسے جہاد اصغر قرار دیتے ہیں تو ضرور اس کے پیچھے کوئی بات ہے۔ میں نے اس نقطۂ نظر سے جائزہ لینا شروع کیا اور حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب کی سیرت خاتم النبیین کو دیکھا، شبلی نعمانی کی سیرت النبی کو دیکھا، اور میں حیران ہوا اور حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوب گیا جب میں نے یہ دیکھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام غزوات میں اور ان تمام سرایا میں جو صحابہ کے ذریعے آپ نے بھجوائے مختلف جگہوں پہ، ان تمام غزوات اور سرایا میں جہاد بالسیف میں صرف 146 دن یہ جہاد بالسیف کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں جن کے 22,680 دن بنتے ہیں، ان میں صرف 146 دن جہاد بالسیف کیا گیا۔ کیا یہ بات اس بات کو ثابت نہیں کرتی کہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب یہ فرماتے تھے کہ یہ جہاد اصغر ہے تو یہ کوئی فرضی بات نہیں تھی، جذباتی بات نہیں تھی، حکمتوں اور دانائی کے بادشاہ کا ارشاد مبارک تھا، اور فی الواقعہ یہی بات سامنے آتی ہے۔ 146 دن صرف جہاد بالسیف کیا گیا، 290 دن اس جہاد کے لیے سفر کیا گیا، اور باقی 22,244 دن یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کا جہاد جاری رہا۔ کس شان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ رجانا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاد پر پر حکمت روشنی ڈالی۔